अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। हम अपना अगला सबक देखते हैं जो कि हमारे सूरह माइदा हम पढ़ रहे हैं और इसका तीसरा रुकू आयत नंबर 12। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहकीक अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ने मीसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि अल्लाह ताला ने बेशक बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। वबासना और मुकर्रर किया हमने, यानी अल्लाह ताला ने फरमा रहे कि अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता अहद लिया बनी इसराइल से और उनमें से मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने मिनहुमुस्नै अशरा, उनमें से 12 नक़ीबन सरदार। ये 12 चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा जो था वो जूदा या यहूदा था उसका नाम, उसका जिससे आगे लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं। तो इनके 12 बेटे थे और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता एक अहद लिया और उनके जो है वो 12 जो है उनके कबीलों के सरदार मुकर्रर कर दिए अल्लाह ताला ने। वक़ाल अल्लाहु और फरमाया अल्लाह ने इन्नी माकुम बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने हमेशा उन पर जब भी हिदायत भेजी है, अपना पैगाम भेजा, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने साथ होने का एहसास दिलाया कि अल्लाह ताला जो की मदद जो है हर हाल में उनके साथ है। इन अक़मतुमुस्सलाता अल्लाह इन अलबत्ता अगर तुम कायम करो या तुमने कायम की सलाता नमाज को, व आतैतुमुज़्ज़कात और दी तुमने ज़कात, व आमनतुम और तुम ईमान लाए बिरुसुली मेरे रसूलों पर, अज़्ज़रतुमुहुम और तुमने मदद की इनकी, व अक़रज़तुमुल्लाहु और कर्ज़ दिया तुमने अल्लाह को, कर्ज़न हसना कर्ज़ अच्छा, लउकफ़िरन अनकुम अलबत्ता मैं ज़रूर दूर कर दूँगा, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, वलउदखिलन्नकुम और अलबत्ता ज़रूर मैं दाखिल करूँगा तुमको, जन्नातिन तजरी बागात में जारी होंगी या बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहारो जिनके नीचे नहरें। फमन कफ़रा तो जिसने कुफ़र किया, बाद ज़ालिका बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फ़क़त ज़ल्ला सवा सबील तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। ये हज़रत बनी इसराइल के हज़रत जो याकूब थे उनके 12 बेटों के जो आगे बनी इसराइल कौम बनी पूरी, उन पे अल्लाह ताला फरमाने के उन्होंने उनसे पुख्ता अहद लिया और उनमें सरदार मुकर्रर किए और फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने होने की तसल्ली दी। और अल्लाह ताला ने उनसे मांगा क्या कि अगर तुमने नमाज कायम की और तुमने ज़कात दी और तुम मेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाए, रसूली यानी मेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाए और तुमने उनकी मदद की, यानी तुमने उनका साथ दिया, उनको तुमने झुटलाया नहीं, वो जो तुम्हारे तरफ अहकामात लाए तुमने उनकी पैरवी की। वो अक़रज़तुमुल्लाहु कर्ज़न हासना और तुमने कर्ज़ दिया अल्लाह को, कर्ज़न हासना जो भी हम अल्लाह की राह में खर्चते हैं, अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं लेता। अल्लाह ताला का हम मुसलमान भी जो है, अल्लाह ताला ये सूरह यासीन में भी आता है, ये और जगह भी आता है कि तुम अल्लाह को कर्ज़ हासना दो, यानी अल्लाह की राह में तुम जो खर्च करते हो अल्लाह के ऊपर कर्ज़ होता है और वो सबसे बेहतरीन कर्ज़ होता है, कर्ज़ हसना होता है वो कि अल्लाह ताला वो बढ़ा चढ़ा के तुम्हें लौटाता है। अल्लाह ताला अपने पास बंदे का कोई एहसान नहीं रखता। अल्लाह दुनिया में उसका अजर दे, आखिरत में उसका अजर देता है, दोनों जगह अल्लाह ताला उसका अजर जो है बंदे को बढ़ा चढ़ा कर देता है। इसलिए जो हम अल्लाह की राह में खर्चते हैं उसे अल्लाह ताला कर्ज़ हसना फरमाते हैं। उसको जो उस माल को जो हमने अल्लाह की राह में खर्चा होता है या जो काम हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया होता है वो उसको अल्लाह ताला कर्ज़ हसना कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये सब करोगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे और मेरे रसूलों पर ईमान रख लाओगे और उनकी तुम मदद करोगे, तो मैं क्या करूँगा, और कर्ज़ हसना भी दोगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बदले में मैं क्या दूँगा, मैं तुमसे तुम्हारी तमाम बुराइयाँ, तुम्हारे गुनाह दूर कर दूँगा। लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, ख़ता किससे नहीं होती, हर इंसान से होती है। हम पता नहीं कितने गलतियाँ दिन में कर जाते हैं जो अल्लाह की जो गफूर रहीम ज़ात है उनसे दरगुजर फरमा देती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ईमान लाओगे तो तुमसे तुम्हारी तमाम गुनाह तुम्हारी तमाम गुनाह और तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर दूँगा, और अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूँगा तुम्हें ऐसी जन्नत में, ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह ताला का जो वादा है वो बरहक है और बहुत बड़ा है। ये जो आखिरत है वो इस दुनिया से बहुत बेहतर है। लेकिन इस वादे को जो कि ये जो वादा तुम कर रहे हो मेरे से, अगर तुम इससे फिर जाते हो, अगर तुम इसके बाद जो इनकार तुम कर देते हो या तुम कुफर में पड़ जाते हो, तो फिर बेशक तुम सीधे रास्ते से भटक गए। ये बिल्कुल ये तो बजा बात है। जो भटक गया वो अपने लिए जो गुमराह हो गया वो फबिमा
تو بوجہ نقضہم ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنے پختہ عہد کو لعناہم البتہ لعنت کی ہم نے ان پر وجعلنا اور بنا دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت یحرفون الکلمہ وہ تبدیل کرتے ہیں الفاظ کو یا کلام کو ام موادعی ان کی جگہوں سے یا ان کے موضوع سے ونسو اور وہ بھول گئے حزم ایک بڑا حصہ یا ایک حصہ مما اس میں سے جو ذکروا بھی وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی جو ان کی روایت رہی ہے یا جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے کہ نہ انہوں نے رسولوں پر ایمان لائے، نہ انہوں نے ان کی مدد کی، نہ ان کا ساتھ دیا، نہ نمازیں قائم کی، نہ زکوٰۃ دی، نہ قرض حسنہ دیا اللہ کو، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے تمام عہدوں کو توڑ دیا، انہوں نے اپنی مرضیاں کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بار بار عہد توڑنے کی اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ جو آیات نازل فرماتے تھے وہ اس کو اس کے موضوع سے یا اس کی جگہ سے مراد، یعنی اس کے جو مین جو ایک سینٹرل پوائنٹ ایک اس کا ہوتا تھا، ایک جو اس کا مرکزی خیال بات کا جو ہوتا، جو مقصد ہوتا تھا بات کو، اسی سے اس کو ہٹا دیتے تھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب بنی اسرائیل آئے تو وہ جب ان کے سامنے اپنی تورات پڑھتے تھے تو کچھ حصوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، کچھ حصہ چھپا جاتے تھے، تو کچھ پڑھ کے ہی نہیں سناتے تھے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی اپنی مرضی سے اپنی مطلب کی تھوڑی بہت بات پڑھ لی، باقی یا بدل دی تو یا چھپا دی۔ تو وہ یہ ان کے اس کام کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے جو نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ تھا اس کو بھی بھلا دیا انہوں نے۔ بہت سی ایسی فرمان تھے اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے سرے سے بھلا ہی دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل انہوں نے سخت کر دیے۔ وَلَا تَزَالُوا اور مسلسل یا ہمیشہ، وَلَا تَزَالُوا ہمیشہ کے بھی معنی میں آتا ہے، وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا اور مسلسل یا ہمیشہ ہم مطلع کرتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عَلَىٰ خَائِنَةٍ خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو پس معاف کر دیجئے، عنہم انہیں، وصفح اور درگزر کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو جو ہے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ کرم رہتا تھا کہ جو بنی اسرائیل جو بھی سازشیں کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو گمراہ لوگ ہیں، وہ تو اپنی کتاب کو بھلا دیتے ہیں یا اس کو موضوع سے ہی بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیتے تھے ان کی خیانتوں کی۔ وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سازشیں کرتے تھے یا جو بھی جو ہے وہ خیانت کرتے تھے، یعنی کہ وہ بے ایمانیاں کرتے تھے یا غلط بیانی کرتے تھے اپنی کتاب کو لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود مطلع فرما دیتے تھے۔ تو لیکن سب نہیں، کچھ تھوڑے ان میں سے جو ہیں جو بہتر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ بس آپ ان سے درگزر کر دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کوئی سزا دینے کی یا کوئی سخت بات کہنے کی نہیں یہاں پہ کوئی تلقین کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان سے درگزر ہی کر دیجئے، وہ تو ہے ہی ایسے، ان کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اور آگے آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو یہ اہل یہود ہیں یا جو ہے اسرائیل کے لوگ ہیں اور جو یہودی اور عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کافر ہیں، یہ جو ہے یہ دار اسلام سے بھی خارج ہیں، کیونکہ یہ اپنی ہی کتاب کی نفی کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر۔ تو ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ درگزر فرمائیے ان سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قالو کہا انا نصارا بے شک ہم نصرانی ہیں، اخذنا لیا ہم نے میثاقہم پختہ عہد ان کا، فنسوا حظا مما تو وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا بھی وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی، عیسائی کیا نصیحت کیے گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو آئے تھے وہ آپ سب اپنی جو قوم تھی وہ ان کے پاس وحدانیت کا ہی پیغام لے کے آئے تھے، وہ ان کو اللہ ہی کی عبادت کے لیے ان کو پیغام دینے آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو نصرانی کہنے کے بعد انہوں نے وعدہ تو کیا، پختہ عہد تو کیا ہم نصرانی ہیں، آپ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا کیا وہ اپنا عہد بھول گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، خدا بنا ڈالا۔
تو اپنی آیات وہ بھی بھول گئے۔ بہت سے عیسائیوں میں ایسے بہت سے معاملات ہیں جو کہ ان کی کتاب سے باہر ہے، لیکن انہوں نے اپنے ان کو جو ہے دین میں شامل کر لیا ہوا ہے، کچھ دین سے نکال دیا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنی دین میں اپنی مرضی کے ترامیم کر لی ہوئی ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا پس ڈال دیا ہم نے بینہم درمیان ان کے عداوت والبغضاء اور بغض کو الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ عداوت اور دشمنی کو جگہ دے دی قیامت کے دن تک۔ عداوت دشمنی یہ کہ عیسائیوں میں بے شمار قبیلے ہیں، اور کوئی کسی بات پر ہے، کوئی کسی بات پر ہے، فرقے ہیں بے شمار ان میں، اور جو ہے ان کے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان میں بھی نفرت اور بغض ڈال دیا دوسروں کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ وسوفا اور ان قریب ینبئہم اللہ سوری اور ان قریب خبر دے گا انہیں اللہ بما کانو اس کی جو تھے وہ یسنون وہ کرتے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جو ہے وہ خبر دے دے گا، یعنی جو وہ غلو میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کو بھی کھول دے گا، ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے بنی اسرائیل کے ماضی اور یہ جو اہل کتاب جو عیسائی ہیں ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبینہ جو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم مما بہت سا اس میں سے، جو تم تخفونا تھے تم چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے، ویافو اور وہ درگزر کرتا ہے، ان کثیرن بہت سی باتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اب تحقیق تمہارے بیچ ہمارا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، وہ جو ہے اب تمہارے پر واضح کرتا ہے وہ ان بہت سی باتوں میں سے جو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تورات پڑھتے تھے تو چھپا چھپا کر یا بدل بدل کے پڑھتے تھے۔ تو اللہ جیسے قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے کہ آیت ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس قرآن پاک کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی تورات اور انجیل، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، ان میں جو اللہ کے صحیح احکامات ہیں، جو اللہ کے وحدانیت کے احکامات ہیں، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی، والدین کی فرما برداری، اور یہ جتنے باقی احکامات ہیں، برائیوں سے رکنا، نیکی پر میں ساتھ دینا ایک دوسرے کا، اس طرح کے بہت سے سارے تقریباً جو اچھائی کے احکامات ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ سے بھلائی اور اصلاح ہی کے راستے پر چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تمہارے پاس اور ایسا رسول آئے گا جو کچھ تم احکامات اپنے چھپاتے ہو نا، وہ تمہیں ان میں سے اکثر بتا دیتا ہے، اور وہ درگزر کر دیتا ہے، یعنی وہ تمہاری بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے وہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا احسان جتلایا اللہ پاک نے ان پر جو ہے اہل کتاب پر، کہ وہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے، نور ایک نور، و کتاب اور کتاب مبین، و کتاب مبین اور کتاب واضح، یعنی یہ قرآن پاک کے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احسان جتلایا اہل کتاب پر، بلکہ اس قرآن پاک کا بھی احسان جتلایا کہ یہ اب تحقیق تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی ہے جو واضح نور ہے، روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، من اتبع اس کو جو پیروی کرے، رضوانہ ہو اس کی رضامندی کی، سبل السلامی راستوں کی طرف سلامتی کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی کی خاطر جو ہے سلامتی کے راستوں کی پیروی کرے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اور وہ نکالتا ہے ان لوگوں کو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری طرف نور کے، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی رضامندی کی خاطر سیدھے راستے کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کو اندھیروں سے نور کی طرف بھی نکالتا ہے اور اسے سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے۔ جیسے شروع میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو وہ لوگ جو اللہ کی، یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔
لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اللہ نے اب بہت واضح کہہ دیا کہ جو مسیح ابن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں۔ کل فمن یملکو تو کہہ دیجئے فمن یملکو کون مالک ہوگا من اللہ اللہ سے شیئن کسی بھی چیز کا ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے این یہلکا یا اگر اس نے ارادہ کیا این یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو و امہ اور اس کی ماں کو ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح ابن مریم کو خدا مانتے ہو تو ان سے پوچھو تو کہ اگر اللہ جو ہے وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور جو کچھ روئے زمین پہ سب کے سب کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو کچھ اللہ پہ کسی بھی بات کا کوئی تھوڑا سا بھی اختیار رکھتا ہو یا کوئی روک سکے اللہ پاک کو استغفر اللہ نعوذ باللہ یا کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل سکے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اختیار ہے جو ہے کسی بھی بندے یا مسیح ابن مریم یا کسی بھی بشر کے پاس کہ وہ اللہ کو روک سکے اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا یا ختم کرنے کا فیصلہ کر دے ہر چیز کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ درمیان میں ہے ان دونوں کے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کے قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود و نصارہ نے، نحن ابناء اللہ استغفر اللہ نحنو ہم ابناء اللہ بیٹے ہیں ہم اللہ کے، واحباؤہ اور ہم اسی کے پیارے ہیں۔ دیکھیے یہ یہودی اور نصائی جو تھے نصرانی جو تھے یا عیسائی جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بھی ہم قرآن میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ ہم یہ انڈیا میں بھی جیسے بات اکثر چلتی ہے کہ ہم اللہ کا بچوا لوگ ہیں، یہ نہیں، ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوق بنایا، لیکن جو لفظ اولاد ہے اس کا کانسیپٹ اور ہے، اس کا تصور اور ہے۔ ہم اولاد نہیں ہیں اللہ کی، نہ یہودی نہ نصرانی، انہوں نے بھی غلط لفظ بولے، جیسے آج کے لوگ مطلب کہ جیسے آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو اس کو اپنا اولاد کی سینس میں لے آؤ، نہیں، وہ معاملات فرق ہیں۔ اللہ بے شک اپنی مخلوق سے سب سے بڑھ کر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہم اس کی اولاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جس طرح یہودی اور نصرانی نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے پیارے ہیں، تو یہ ہم نے یہ کفر کے کلمات ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان سے بچنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ تو پس کیوں وہ عذاب دیتا ہے تمہیں بِذُنُوبِكُمْ بوجہ تمہارے گناہوں کے، اگر تم اسی کی اولاد ہو تو وہ تمہیں تمہاری غلطیوں پہ اتنی سخت عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشرم بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق ان میں سے جس نے اس نے پیدا کیا، یعنی جو انسان ہم سب دنیا میں رہنے والے انسان ہیں، اس کی مخلوق ہیں، ہم لوگ اولاد کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، نہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ یغفر لمن یشاء وہ بخش دے گا جس سے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء وہ عذاب دے گا جس سے وہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اختیار اور کلہم طاقت ہے اللہ کے اختیار میں، وہ جس کے ساتھ جیسا سلوک کرے، بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے وجہ نہ وہ کسی کو عذاب دیتا ہے، نہ وہ بے وجہ جو ہے وہ بخش تو شاید اپنی رحمانیت کی وجہ سے بخش دے گا، بے وجہ نہیں ہوگی، وہ بھی اس کی رحمان ہونے کی وجہ سے وہ بخش دے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کا اختیار ہر شے پہ ہے، ہر چیز پہ وہ اپنی جو ہے قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کو چاہے وہ بخش دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دنیا یہ وقت سب عارضی ہے، سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا
تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یبینہ لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کی آیات کو، احکامات کو بیان کرنے کے لیے رسول آ گیا، اللہ فتراتن، وقفے پر، یعنی کہ نبیوں میں، رسولوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیر بعد تشریف لائے تھے، کہ جو آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آئے ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمبا وقفہ تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پے در پہ نبی آتے تھے، اور بعض دفعہ دو مختلف علاقوں میں بیک وقت دو مختلف علاقوں میں نبی موجود ہوتا تھا، جیسے حضرت زکریا جو تھے اور حضرت لوط جو تھے وہ ایک دور کے تھے، جو لوگ حضرت زکریا کو جو ہے وہ حضرت مریم کی بشارت دینے آئے تھے، وہی لوگ جو ہے وہی فرشتے جو تھے وہ حضرت لوط کی قوم کے لیے عذاب کے پیغام لے کے آئے تھے۔ تو پہلے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد بہت دیر بعد تشریف لائے۔ میں رسولی، رسولوں کے یعنی وہ وقفے پر آئے رسولوں کے، ان تقولو، کہ نہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیریوں ولا نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، کہ کوئی تم یہ گلہ نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہیں رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم یہ اعتراض لگا دو اللہ پہ کہ ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا یا اچھی عاقبت سے آگاہ کرنے والا یا ڈرانے والا ہمیں نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس بشیر و نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ دونوں نام بھی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے درمیان تشریف لے آئے، جو تمہیں اچھے وقت تمہارے نیک اعمال پر تمہیں خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور تمہارے گناہوں کی بوجہ تمہیں ڈراتے بھی ہیں آخرت سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ، اور اللہ پاک اللہ کلی، اوپر ہر شیء شے کے، قدیر، پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ ہمارا تیسرا رکوع یہاں مکمل ہو گیا۔ میں نے کہنا تھا کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، پرانی صورتوں کی پوری لسٹ موجود ہے، پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی نیا شروع کیا ہے ساتھ ساتھ، تو آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے سے زیادہ جو ہے، یا ہمارے صرف لفظوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پورے کے پورے عمل کو بھی اپنے ایمان کے مطابق آپ ڈھال لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیکی کی راہ کی ہدایت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔